आसमान, पैगाम नंबर 16। यूहन्ना 14 बाब 2-3 आयत। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केन्या, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केन्या, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया, और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ये आसमान के मुतालिक पैगामात के सिलसिले का 16वां सेशन है। इंसान की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान शामिल हैं। मैंने गुज़श्ता चंद सेशनों में आपके सामने आसमानी लिबास और खुराक के मुतालिक बयान किया है, और आज मैं आपको फिरदौस के रहायशी माहौल के बारे में आगाह करूंगा। कोरिया में एक आम कंपनी के मुलाजिम को अपना घर खरीदने के लिए औसतन कम से कम 20 साल दरकार होते हैं। कोरिया के ज्यादातर लोग यहाँ 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं, और जब 40 साल के होते हैं तब कहीं घर खरीद पाते हैं। लेकिन यह सब कुछ इस सूरत में मुमकिन है जब किसी गैर मुतवक्के अखराजात के बिना मुसलसल बचत की जाए। बेशतर अफराद के लिए यह भी मुमकिन नहीं होता। बेशतर अफराद के लिए अपना ख्वाबों का घर जिसके बाहर हरा भरा बागीचा हो हासिल करना कभी भी मुमकिन नहीं होता। अब आसमानी सल्तनत में हम किस किस्म के मकामों में सकूनत पजीर होंगे? आज के हवाले में यसु ने फरमाया कि बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और उसने ये वादा किया है कि वो हमें उन अब्दी घरों में जगह अता फरमाएगा। क्या इस बात का ये मतलब है कि आसमान पर हर बशर को एक अलग मकान अनायत किया जाएगा? आसमानी घरों का फन तमीर किस किस्म का होगा और वहां किस किस्म की सहूलियात होंगी? जैसा कि मैं आपको आसमानी मकानों के मुतालिक बता चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने उस घर के मुतालिक सोचेंगे जो आप आसमान पर हासिल करेंगे। मैं खुदावंद के नाम में ये दुआ करता हूं कि आप ईमान में मजीद पुरजोश उम्मीद के साथ जिंदगी बसर करें। मसीह में अजीज भाई और बहनों, दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी पहली आयत में यूं फरमान है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। इस हवाले में जमीनी खैमे और अब्दी आसमानी घर के बिलतरतीब 2 मतालब हैं। दोनों मतालब ये हैं, पहला मतलब यह है कि इस जमीन पर हमारा जिस्मानी बदन महज एक खैमा के घर के साथ ही मुंसलिक है, जबकि आसमान पर हमारा कामिल अब्दी जिस्म अब्दी आसमानी घर के साथ मुंसलिक है।
اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ہماری جسمانی زندگی کے اختتام کے بعد ہمارا جسمانی بدن ایک خیمے کی مانند گل سڑ جائے گا، لیکن ہماری روح اور جان ایک روحانی بدن میں داخل ہو جائے گی، اور جب ہم آسمان پر جائیں گے تو ہمارا روحانی بدن ایک کامل آسمانی جلالی بدن میں بدل جائے گا۔ ان علامتی معنوں کے علاوہ اس کے لغوی معنی بھی ہیں، یعنی جب ہم آسمانی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو وہ گھر جو انسانی ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں ہوگا بلکہ خدا کے ہاتھوں کا بنا ہوگا، ہمیں عنایت کیا جائے گا۔ آسمانی گھر خالص سونے اور بہت جواہرات سے تعمیر شدہ ہوں گے۔ کچھ ایسا تعمیراتی سامان بھی ہوگا جس کی بدولت اندر سے باہر دیکھا جا سکے گا، لیکن باہر سے اندر دیکھنا ممکن نہ ہوگا، یعنی باہر کے لوگ اندر نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور اسی طرح سے نجی پردے اور تخلیہ کا بندوبست بھی ہوگا۔ جب آپ آسمان پر جائیں گے تو آپ کی آنکھیں بہت دور تک بھی دیکھ سکیں گی، اس لیے وہ گھر کسی ایسے تعمیری سامان سے بنے ہوں گے جس کی بدولت لوگ ان گھروں کے اندر نہیں دیکھ پائیں گے۔ میرے کچھ حفاظتی محافظوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے آفس میں نئے پردے لگائے ہیں تاکہ لوگ باہر سے اندر نہ دیکھ سکیں۔ مجھے پہلے اس بات پر بہت تعجب ہوا کیونکہ وہاں پر پہلے ہی دو قسم کے پردے نصب ہیں، ایک پتلا اور دوسرا نسبتاً موٹے کپڑے کا بنا ہوا ہے۔ پتلے کپڑے والا اندر کی جانب جبکہ موٹے کپڑے والا پردہ باہر کی جانب نصب ہے۔ میرے گمان کے مطابق لوگ ان پردوں کی وجہ سے باہر سے اندر نہیں دیکھ پاتے ہوں گے، لیکن 2 ہفتے پہلے جب میں پہاڑ پر دعا کے لیے گیا تو مجھے اپنے کمرے میں دوسرے افراد کے کمروں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ نہ صرف میرا کمرہ بلکہ دوسرے کمرے بھی اندر سے ان پردوں کے باوجود نظر آتے تھے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ انہوں نے میرے کمرے کے دونوں پردوں کو موٹے کپڑے سے بنے ہوئے پردوں سے کیوں تبدیل کیا۔ تو میں ہر خاص و عام سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے کمروں میں موٹے کپڑے کے پردے لگائیں۔ جبکہ آسمان پر کسی کی قوت بصارت عمدہ ہوگی، اس لیے وہاں پر موجود گھروں کو کچھ اس قسم کے تعمیراتی سامان سے بنایا جائے گا کہ کوئی باہر سے اندر نہ دیکھ پائے۔ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ میں ایک بہترین قوت بصارت کا مالک ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی میری مانند نظریں نہیں رکھتا۔ گزشتہ کل کچھ ٹیمیں میرے گھر آئی تھیں، میں نے انہیں سب کچھ دکھایا۔ کچھ افراد نے یہ سوال پوچھا کہ پہاڑ پر کیا وقوع پذیر ہوا تھا، اور یہ بھی کہ مجھے خدا کی طرف سے کس قسم کا خواب موصول ہوا۔ لیکن کچھ نئے افراد بھی موجود تھے جنہیں وہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جو میں بیان کر رہا تھا، تو میرے جوابات دینے کے دوران مجھے انہیں کچھ ثبوت دکھانے پڑے۔ اکثر و بیشتر 20x20 کی بصارت کو ایک بہترین بصارت قرار دیا جاتا ہے۔ میں نے مین مشن کے ایک رکن کو جس کی قوت بصارت بھی عمدہ تھی کچھ باریک حروف پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے ایک کاغذ کو اس کی نگاہوں سے تقریباً 10 سینٹی میٹر کی دوری پر رکھا اور اس نے یہ کہا کہ وہ ان الفاظوں کو نہیں پڑھ سکتا۔ جب وہ کاغذ اس کی نگاہوں سے 20 سینٹی میٹر کی دوری پر رکھا گیا تو وہ اس پر لکھے گئے حروف پڑھنے کے قابل ہو سکا، لیکن میں نے انہیں یہ دکھایا کہ میری آنکھیں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے یہ کام ان سب کے سامنے کیا۔ میں نے ان سب ممبران کے سامنے یہ کہا کہ یہ کاغذ میری آنکھوں کے سامنے رکھ دو۔
اور میں نے اسے پڑھا. جب وہ کاغذ 10 سینٹی میٹر کی دوری پر تھا تو میں اسے واضح طور پر پڑھ سکتا تھا. جب کوئی چیز آپ کی آنکھوں سے 25 یا 30 سینٹی میٹر کی دوری پر ہو تو جب آپ کی آنکھیں اس پر فوکس ہوں گی تو آپ اسے پڑھ سکیں گے. یہ وہ علم ہے جو آپ نے سیکھا ہے. جب یہ 25 یا 30 سینٹی میٹر دور ہو تو آپ کی آنکھیں اس پر فوکس کر سکتی ہیں. یہ وہ علم ہے جو آپ نے سیکھا ہے. لیکن یہ علم میرے کسی کام کا نہیں ہے. میں تو ان حروف کو بھی پڑھ سکتا ہوں جو میری آنکھوں کے بالکل سامنے ہوں. آپ اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کو جاننا چاہیے خدا قادر مطلق ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. جب خدا نے مجھے یہ صلاحیت بخشی اس وقت میں ان حروف کو جو میری نظروں کے انتہائی قریب ہوتے تھے نہیں پڑھ سکتا تھا. میں نے ان 9 مرید ایمانداروں کو یہ سب کچھ اس لیے دکھایا تاکہ وہ گہری روحانی گفتگو کو سمجھ سکیں. ایک مرتبہ جب آپ کو آسمان پر گھر عطا ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی ان مکانات کی درستگی اور انہیں اپنی درست حالت میں واپس لانے کی ضرورت ہوگی. جب آسمان پر آپ کو ایک جگہ مل جاتی ہے تو آپ اس گھر میں ہمیشہ رہیں گے. اس زمین پر بھی ایک خاندان ایک ہی گھر میں رہائش پذیر ہوتا ہے، لیکن آسمان پر یہ گھر ایک خاندان کے لیے نہیں بلکہ ایک فرد کے لیے ہوں گے. آسمان پر اس زمین کے رشتوں کی مانند خونی رشتے نہیں ہوں گے. ہم رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوں گے. ایک ہی خدا کی اولاد ہونے کے ناطے ہر کوئی بھائی اور بہن کی مانند ہوگا. آسمان پر روحانی ترتیب ہوگی اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم روحانی درجوں اور مرتبوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کا احترام کریں. فردوس میں جو سب سے کم درجے کی سکونت گاہ ہوگی کسی کو بھی شخصی املاک نہیں عطا ہوگی. لہذا فردوس میں کسی کے بھی انفرادی گھر نہیں ہوں گے. تو کیا پھر فردوس کے باشندے گھروں سے باہر جنگل میں یا سرسبز میدان میں رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے. وہاں عوامی عمارتیں ہوں گی جہاں کئی افراد اکٹھے مل کر سکونت کریں گے. یہ اس زمین پر عوامی پناہ گاہوں کی مانند ہوں گی، اس لیے جب ان کا نجی طور پر کچھ وقت گزارنے کا من چاہے گا تو وہ ان عمارتوں میں موجود کمروں میں جا کر اپنا کچھ وقت وہاں گزاریں گے. فردوس میں ان عمارتوں میں ایک فرد کے لیے ایک چھوٹا کمرہ اس کے آرام کے لیے ہوگا اور وہاں کچھ بڑے کمرے بھی ہوں گے جہاں کافی افراد اکٹھے رہائش پذیر ہو سکیں گے اور آپس میں بات چیت کر کے معاشرتی تعلقات استوار کر سکیں گے. لیکن ایک فرد کے لیے چھوٹے کمرے کسی کی ملکیت نہیں ہوں گے تاکہ جو فرد وہاں سکونت پذیر ہے اس جگہ پر اپنی مرضی کے مطابق کوئی تبدیلی نہ کر سکے اور وہاں پر زیادہ لمبے عرصے کے لیے بھی رہائش نہیں رکھ سکے گا. اگر وہ وہاں کچھ مخصوص وقت کے لیے قیام پذیر ہوگا تو اسے اس کمرے سے باہر بھی آنا پڑے گا تاکہ دوسرے افراد بھی اس کمرے کو استعمال کر سکیں. دوسرے افراد اس کمرے کے حصول کے لیے انتظار کریں تاکہ وہ اس کمرے کا استعمال کر چکے. لیکن آسمان پر ہر ایک دوسرے کی خدمت کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اس لیے کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے بے آرامی کا سبب نہیں بنے گا، پس چاہے ان کو انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے. یہ ان کے لیے اس دنیا کی مانند بیزاری اور تھکاوٹ کا سبب نہیں ہوگا. ہر چیز ترتیب میں ہوگی، اس لیے انتظار کا وقت بہت زیادہ نہیں ہوگا اور انتظار گاہ بھی نہایت آرام دہ ہوگی تاکہ لوگوں کے لیے آرام اور خوشی کا سبب بنے. اب آسمان کی پہلی بادشاہی کس نوعیت کی ہوگی؟ آپ شاید یہ کہیں کہ اس دنیا کے گھر فردوس کے گھروں کی نسبت بہت بہتر ہوں گے، لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے اگر آپ اس زمین پر ایک بہترین بنگلے میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں، اس دنیا میں چاہے وہ بنگلہ انتہائی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، فردوس میں رہنے سے ملنے والی خوشی سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی. فردوس اس سے کہیں زیادہ بہتر جگہ ہے. فردوس بہت بہتر جگہ ہے. چاہے فردوس میں آپ کا ذاتی گھر کوئی بھی نہ ہو. افریقہ میں اذیت ناک زندگی کے متعلق ذرا سوچیں.
اگر وہاں کوئی گوشت خور نہ ہو تو کیا ہو؟ More than that, ان سب کے علاوہ فردوس میں کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہوں گے، no کوئی مکھی، کوئی مچھر نہیں ہوگا، no ticks. اور وہاں کا درجہ حرارت بھی انتہائی موزوں ہوگا۔ The air ہوا آلودگی کے بغیر صاف شفاف ہوگی۔ وہاں حد نظر جو کچھ بھی ہوگا انتہائی صاف ستھرا ہوگا۔ there is no disease. وہاں کوئی بیماری نہیں ہے، موت کا نام و نشان نہیں ہے، خوراک کے لیے فکر مندی نہیں ہے، آپ کو خوراک کی فکر نہیں کرنی، نہ ہی لباس کی کوئی فکر ہے۔ کیا وہاں شادمان نہیں ہوں گے؟ وہاں کی گھاس سنہری ہوگی، You can آپ اس گھاس پر لیٹ سکیں گے، آپ کو کمبل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ you don't need وہاں آپ جو بھی کریں گے خوشی ہی محسوس کریں گے۔ feel happy there. There is وہاں تاریکی نہیں ہے، no اس دنیا میں چاہے کوئی نہایت امیر ہی کیوں نہ ہو، his life فردوس میں اس کی زندگی سے بہتر نہیں ہوگی۔ than in paradise. No matter اس دنیا میں آپ کی زندگی کتنی ہی شادمان کیوں نہ ہو، world, there is اس کا موازنہ فردوس کی زندگی سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہاں پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو فردوس میں جانے سے فقط اس لیے فکر مند ہے کہ وہاں پر آپ کا کوئی نجی گھر نہیں ہوگا؟ آپ فردوس جانے کا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ کو تو آسمان پر بہتر مقام کے لیے پیش قدمی کرنا چاہیے۔ آپ کو ضرور ہے کہ دوسری تیسری بادشاہی بلکہ نئے یروشلم کی جانب بڑھیں۔ دوسری بادشاہی، تیسری بادشاہی، بلکہ آپ کو تو نئی یروشلم کی جانب جانا چاہیے۔ آپ مان کے رکن ہوتے ہوئے فردوس میں جانے کا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ مان کے رکن ہیں تو آپ کو فردوس نہیں بلکہ بہتر مقامات کی طرف جانا چاہیے۔ فردوس کی صورت میں لوگوں کو کوئی شخصی اجر نہیں ملے گا، اس لیے وہاں کسی کی کوئی نجی ملکیت بھی نہیں ہوگی، لیکن آسمان کی پہلی بادشاہی کے آغاز سے اجر کے طور پر نجی اجر عطا کیے جائیں گے۔ چونکہ انہوں نے خدا کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کی، چاہے کم حد تک ہی، خدا اس کو ایمان کے برابر گردانے گا اور اس کے مطابق اجر عنایت کرے گا۔ پس پہلی بادشاہی سے نجی مکانات دیے جائیں گے۔ یہ فردوس کی نسبت زیادہ جلالی ہوگا جہاں شخصی مکانات نہیں ہوتے، houses. And the اور وہاں کی خوشی فردوس کے مقابلے میں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ paradise. Then تب ان افراد کو کس قسم کے مکانات دیے جائیں گے جو آسمان کی پہلی بادشاہی میں داخل ہو پائیں گے؟ اس دنیا کے گھروں کی نسبت وہ گھر اپارٹمنٹس کی طرح ہی ہوں گے۔ apartments. Of course, یقیناً یہ گھر بھی سیمنٹ یا گارے یا اینٹوں سے نہیں بنے ہوں گے، بلکہ خالص سونے اور خوبصورت جواہر سے تعمیر شدہ ہوں گے۔ on the screen. It's illustration, okay? اس دنیا کے گھروں کے برعکس There are پہلی بادشاہی میں موجود گھروں میں زینے نہیں ہوں گے، first kingdom. بلکہ سجی سجائی لفٹیں ہوں گی۔ Elevators. زمین پر چند اپارٹمنٹس تک پہنچنے کے لیے جو کہ بلند منزلہ عمارتوں پر واقع ہوتے ہیں، لفٹیں موجود ہوتی ہیں جن کے نظام کو گھر کے اندر سے کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے بٹن دبانا پڑتا ہے۔ لیکن آسمان کی پہلی بادشاہی میں موجود لفٹیں خود کار ہوں گی، اور جس بھی منزل پر کسی نے جانا ہوگا خود بخود اس منزل پر اس فرد کو پہنچا دیں گی، اور یہ لفٹیں کبھی خراب بھی نہیں ہوں گی، اس لیے ہمیں ان کے بدلے کسی زینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ کچھ ایسے افراد جنہوں نے پہلے آسمان پر جانے کا تجربہ کیا ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کچھ اپارٹمنٹس کی طرح عمارتیں دیکھی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی کئی سکونت گاہوں میں سے انہوں نے آسمان کی پہلی بادشاہی کا نظارہ کیا تھا۔ کسی نے آسمان کے متعلق ایک کتاب لکھی تھی، شاید 80 کی دہائی کی بات ہے، اور اس کا مصنف بھی کوئی امریکی تھا۔ کچھ اشخاص نے وہ کتاب پڑھی اور مجھے بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے بھی اپارٹمنٹس کی طرح عمارتوں کے متعلق لکھا تھا۔ اس کا مطلب کہ اس نے آسمان کی پہلی بادشاہی کا نظارہ کیا تھا۔
ان اپارٹمنٹس کی طرح کی عمارتوں میں ایسی آسائشیں موجود ہوں گی جن کی بدولت زندگی بہت آسان اور سہل ہوگی۔ وہاں پر موجود گھر کی آرائش و زبائش اس کے مالک کی مرضی کے موافق ہوگی، تاکہ جب مالک گھر میں پہلی مرتبہ قدم رکھے تو اس آرائش و زبائش کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں فرتے جذبات سے آنسو بھر آئیں۔ کچھ ایسے اپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں جن کی قدر و قیمت لاکھوں ڈالروں میں ہوتی ہے۔ کچھ افراد کی یہ رائے ہوتی ہے کہ جب وہ اس قسم کے اپارٹمنٹس میں جاتے ہیں تو انہیں جنت کا سا سما محسوس ہوتا ہے۔ ہم اس قسم کے گھر کا آسمانی گھر سے کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ لیکن اس سے مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ اپارٹمنٹس بہت عمدہ تھے، صحیح؟ گھر کا جزوی رنگ اور رنگ کی گہرائی اور گھر کی سجاوٹ کی ہر ایک شے گھر کے مالک کے مرضی کے موافق ہوگی۔ مثلا جن کو موسیقی سے لگاؤ ہوگا ان کے گھروں میں بجانے کے لیے آلات موسیقی موجود ہوں گے، اور وہ لوگ جو مطالعہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے گھروں میں آرام دہ جگہ موجود ہوگی جہاں وہ جس حد تک مطالعہ کر سکتے ہوں کریں گے۔ چونکہ یہ گھر نجی ہوں گے اور مالک کی مرضی اور پسند کے مطابق ہوں گے، اس لیے وہ فردوس کے مقابلے میں زیادہ خوشی محسوس کریں گے، اور وہ ایسی شادمانی اور آرام محسوس کریں گے جو انہوں نے اس دنیا میں کبھی بھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ تو پھر آسمان کی دوسری بادشاہی میں کس قسم کے گھر دیے جائیں گے؟ آسمان کی دوسری بادشاہی میں عطا کیے گئے مکانات مکمل طور پر نجی اور ایک منزلہ ہوں گے۔ یہ زمین پر موجود گھروں سے کئی گنا زیادہ بڑے، عظیم الشان اور آرام دہ ہوں گے، اور یہ گھر شاندار انداز میں خوبصورت پھولوں اور درختوں سے سجے ہوں گے۔ دوسری بادشاہی میں نہ صرف بڑے اور خوبصورت گھر عنایت کیے جائیں گے بلکہ لوگوں کو ایک ایسی سہولت بھی میسر ہوگی جو وہ انتہائی پسند کریں گے۔ اگر ان کی خواہش تیرنے کے لیے تالاب کی ہوگی تو ان کے لیے ایک خالص سونے اور بیش بہا جواہرات سے بنا ہوا تالاب مہیا کیا جائے گا۔ اگر وہ جھیل کی خواہش کریں گے تو انہیں وہ بھی عنایت کی جائے گی، اور اگر انہیں بال روم کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ان کے لیے دستیاب ہوگا۔ اگر انہیں ٹہلنا پسند ہوگا تو ان کے لیے ایک پیادہ یا پٹری کی مہیا کیا جائے گا جس کے ارد گرد خوبصورت جانور چل پھر رہے ہوں گے۔ لیکن ان کے لیے تیرنے کا تالاب، جھیل اور بال روم اور ٹہلنے کی پٹری یہ سب کچھ ہی مہیا نہیں کیا جا سکے گا۔ انہیں بس وہی ایک چیز جس کی وہ انتہائی طلب محسوس کریں گے مہیا کیا جائے گا۔ لہذا مالک کی پسند اور ترجیح کے موافق ہر گھر میں فرق سہولیات ہوں گی۔ چونکہ دوسری بادشاہی میں ہر کسی کی ملکیت مختلف ہوگی، اس لیے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا کریں گے اور ایک دوسرے کے گھروں میں موجود سہولیات سے لطف اٹھایا کریں گے۔ اگر اس شخص کا من جس کے گھر میں بال روم ہوگا تیراکی کا چاہے گا تو وہ اپنے پڑوس کے اس گھر میں جہاں تیراکی کا تالاب موجود ہوگا وہاں جا سکے گا اور وہاں جتنا من چاہے تیراکی کر سکے گا، چونکہ آسمان پر ایک دوسرے کی خدمت کرے گا۔ اس لیے جب بھی ان کے گھروں میں ملاقاتی آیا کریں گے تو وہ اس سے بے آرامی محسوس نہیں کریں گے۔ وہ کبھی بھی آنے والوں کو واپس نہیں بھیجیں گے بلکہ ان کے آنے پر مسرور ہوں گے، اور ملاقاتی بھی محض اپنا فائدہ ہی تلاش نہیں کریں گے، اس لیے وہ دوسرے افراد کی سہولیات کو بھی ایک حد میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے جس سے دوسرے افراد بے آرام نہ ہوں گے۔ پیارے مسیح میں بہنوں بھائیوں، ایک خاص بات جو کہ دوسری بادشاہی میں موجود گھروں میں ہوگی وہ یہ ہے کہ ان کے دروازوں پر تختیاں بھی آویزاں ہوں گی، اور وہ ایک جگہ جہاں گھروں کے دروازوں پر تختیاں آویزاں ہوں گی دوسری بادشاہی میں ہی ہوگی، اور کچھ گھروں کی تختیوں پر اس چرچ کا نام بھی کندہ ہوگا جہاں وہ افراد جو اس گھر کے رہائشی ہوگا اپنی زمینی زندگی میں شرکت کرتا رہا ہوگا۔ مالک کا نام اور چرچ کا نام آسمانی زبان میں لکھا ہوگا جو عربی یا عبرانی کی اطالوی شکل میں ہوگا۔ یہ معاملہ اس کلیسیا اور اس کے ممبران کی صورت میں ہوگا جنہوں نے خدا کے نام کو شاندار انداز سے جلال دیا ہوگا اور اس کو بے انتہا خوش کیا ہوگا، جیسے مکاشفہ میں مذکور فلڈلفیا کی کلیسیا کے متعلق لکھا گیا تھا۔
तमाम कलीसियाओं को ऐसी तख्तियां मुयस्सर नहीं होंगी। सिर्फ वही कलीसियाएं इन तख्तियों की हकदार होंगी जिन्होंने हकीकत में खुदा के नाम को जलाल दिया होगा। उन कलीसियाओं के अराकीन के दरवाजों की तख्तियों में उनकी कलीसियाओं के नाम भी मुंदर्ज होंगे। मिसाल के तौर पर, अगर किसी कलीसिया ने एक सच्चे दिल और कामिल ईमान के लिए खुदा की हजूरी का तजर्बा करने के लिए कोई इमारत बनाई होगी, तो खुदा उस कलीसिया से ताल्लुक रखने वाले ईमानदार के घर की तख्ती पर उस ईमानदार की कलीसिया का नाम भी कुंदा करेगा, ताकि ये उनके लिए अब्दी फख्र और इज्जत की बात हो। बस जब इस तख्ती को दूसरी बादशाही के अफराद देखेंगे तो वो ये सोचते हुए उन्हें सराहेंगे, इस घर का मालिक उस कलीसिया का रुकन था जिसने खुदा को बेइंतहा खुश किया था। फिरदौस में निजी मलकियत के घर नहीं होंगे, इसलिए वहां दरवाजों पर तख्तियां भी नहीं होंगी। आसमान की पहली बादशाही में अपार्टमेंट्स होंगे, इसलिए वहां इन तख्तियों की भी जरूरत नहीं होगी। आसमान की तीसरी बादशाही में हर कोई घर और उनके मालकीन की पहचान कर पाएगा, इसलिए वहां भी दरवाजे की तख्तियां मौजूद नहीं होंगी, और ना ही नए यरूशलेम में। वो तीसरी बादशाही और नए यरूशलेम में एक दूसरे को पहचानेंगे। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आसमान की तीसरी बादशाही और नए यरूशलेम में घरों की तख्तियां नहीं होंगी। घरों में से एक ऐसी मुनफरद खुशबू जो कि इस घर के मालिक की नुमाइंदगी करेगी खारिज होगी। इसलिए तख्तियों के बगैर भी हर कोई इस बात का अंदाजा लगा लिया करेगा कि यह घर किसका है। न सिर्फ महक बल्कि घरों की रोशनियां भी फर्क होंगी, और घर के मालिक की खुदा के दिल से मुशाबत के मुताबिक घरों से वैसी ही खूबसूरत रोशनियां और खुशबुओं का खराज होगा। वो अफराद जो आसमान की तीसरी बादशाही या नए यरूशलेम में दाखिल होंगे, उनके बारे में लोगों को यह इल्म होगा कि इनका ताल्लुक किस कलीसिया से है। आसमान की तीसरी बादशाही में एक ऐसा घर है जिसके दरवाजे पर तख्ती आविज नहीं है, बल्कि घर के फाटक के ऐन दरमियान में एक बड़ा कीमती पत्थर नस्ब है। यह कीमती पत्थर उस घर के मालिक को नए यरूशलेम के किसी रहायशी के वसीले दिया जाएगा। मेहरबानी से जब आपको इस घर को देखने का मौका मिले तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? तीसरी बादशाही में कोई शख्स उस घर के मालिक को वो पत्थर देगा जो उसके बाहर लगा होगा, तो लोग बिल्कुल ठीक पहचान लेंगे कि यह घर किसका है। तो यह घर के मालिक के लिए बड़ी जलाल की बात होगी। तब फिर तीसरी बादशाही में मौजूद घरों का इमारती फन कैसा होगा? तीसरी बादशाही में मौजूद घर इंतहाई शानदार, आलिशान और कई मंजिला होंगे। वो इस कदर खूबसूरत होंगे कि इस जमीन के अमीर तरीन अफराद भी इन घरों की मुशाबत से घर तमीर नहीं कर सकते। इन घरों में दरख्शां और ताबा बागीचे भी होंगे, जहां खूबसूरत और महकदार फूल और दरख्त होंगे, और झीलें होंगी जिसमें झिलमिलाती नकरई रोशनियां खारिज होंगी। झील में कई अकसाम की मछलियां भी होंगी। आसमान की दूसरी बादशाही में आपको फकत एक ही सहूलत मुहैया की जाएगी, लेकिन तीसरी सल्तनत में आप इन तमाम सहूलियात से मुस्तफीद होंगे जो आप चाहते हैं, जैसे गाफ का मैदान, तैराकी का तालाब, झील, टहलने का रास्ता और बाल रूम वगैरह। इसलिए आपको इन तमाम सहूलियात के हसूल के लिए अपने पड़ोसी के घर नहीं जाना पड़ेगा। आप जिस चीज से जिस कदर भी लुत्फ उठाना चाहेंगे, किसी भी वक्त उठा सकेंगे। आसमान की पहली और दूसरी बादशाही के मुकाबले में यहां सहूलियात और सलूक बेहतरीन होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बात बयान करता हूं कि आसमान की तीसरी बादशाही में घर होना किस कदर उम्दा बात है। फोर्ब्स मैगजीन के शुमारे में दुनिया के महंगे तरीन घर के बारे में बयान शाया हुआ, जो कि बरतानिया में विंडलेशम में वाक़या है, और ये अप डाउन कोर्ट कहलाता है। ये बरतानिया में विंडलेशम में है, जिसकी लागत 139 मिलियन अमरीकी डॉलर्स हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एक इंतहाई कीमती बंगला है। यह सबसे कीमती बंगला है।
یہ بہت ہی قیمتی بنگلہ ہے۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کوریا میں سب سے قیمتی اور مہنگا ترین گھر کس شخص کا ہے؟ اس گھر کا مالک ایک کمپنی کا نامور CEO ہے، اور ایک ایماندار کے مطابق اس کے گھر کی قیمت 9.1 بلین وون ہے۔ اخبارات کے مطابق یہ گھر مہنگا ترین گھر ہے۔ ایک عام گھر کی بجائے یہ ایک قلعہ نما گھر ہے، یا پھر تمام سہولیات سے آراستہ شہر کے مضافات میں واقع ایک ہوٹل کی مانند ہے۔ یہ گھر 60 ایکڑ میں پھیلے ہوئے جنگل کے عین وسط میں واقع ہے، اور زردی مائل سفید رنگ کی 2 منزلہ عمارت ہے۔ یہ ایک بڑا گھر ہے جس کی چھت آسمانی رنگ کی ہے، بین ایسے ہی جیسے کسی نے چھت پر آسمان دھر دیا ہو۔ اس میں تہہ خانہ بھی ہے جہاں 103 کمرے ہیں۔ ہر کمرے کا ایک الگ ہی خاکہ اور بناوٹ ہے، اور ہر کمرہ سنگ مرمر کے مختلف نقش و نگار سے آراستہ ہے۔ ان میں سے ایک کمرہ سونے کا کمرہ کہلاتا ہے۔ اس کے فرش پر نہ صرف سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، بلکہ موزیک سجاوٹ کے لیے وہاں 24 کیرات سونے کی اینٹیں بھی نصب ہیں۔ 103 کمروں میں سے 22 خوابگاہ ہیں، اور بے شمار غسل خانے، سوانا اور مساج کے کمرے موجود ہیں۔ یہ عمارت صرف 2 منزلہ ہے، لیکن کنبے کے افراد کے لیے اور مہمانان گرامی کے لیے ایک لفٹ کا بھی انتظام ہے۔ آپ شاید یہ سوچیں کہ جس قدر بلند ہو اتنا ہی بہتر ہے، لیکن جس قدر بلند عمارت ہو اسی قدر ہی ناموافق اور نامناسب ہوتی ہے۔ چونکہ ہم ایک چھوٹے ملک میں رہائش پذیر ہیں، اس لیے ہمیں بلند ترین عمارتیں کرنا پڑتی ہیں، لیکن وہ گھر اس قدر بڑا ہے کہ وہاں اتنی بلند عمارت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری منزل گھرانے کے لیے ہے۔ باورچی خانے کا رقبہ 1800 مربع فٹ سے بھی زیادہ ہے، اور خوابگاہ اور بچوں کے کمرے کا رقبہ 1000 مربع فٹ ہے۔ باؤلنگ کے کھیل کے لیے 2 جگہ مخصوص ہیں، اور 50 افراد کے لیے ایک تھیٹر کی سہولت بھی ہے۔ ٹینس اور سکواش کے لیے بھی کھیلوں کی جگہ مخصوص ہے۔ 5 تیراکی کے تالاب، جن میں سے 2 اندرونی اور 2 بیرونی ہیں۔ اس گھر میں ایک ایسا گیراج بھی ہے جس میں 8 لیموزین گاڑیاں بیک وقت کھڑی ہو سکتی ہیں، اور ایک ہیلی کاپٹر کے اترنے اور پرواز کرنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ ہر کمرہ ایک جدید کمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر کا درجہ حرارت اور نمی کا تناسب مقرر کر دیں تو وہ نظام اسے خود کار طریقہ سے خود ہی کنٹرول کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ گھر میں نہ بھی ہوں تو بھی آپ گھر کے اندرونی نظام کو کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس زمین پر بھی ایک ایسا گھر ہے، تو پھر آسمانی بادشاہی کی کیا بات ہے؟ تیسری بادشاہی میں موجود گھر کی کئی منزلیں ہوں گی، اور گھر کے مالک کی مرضی کے موافق وہاں ہر قسم کی آسائشات موجود ہوں گی۔ گھر کا تعمیراتی سامان بھی جواہرات سمیت خالص سونے کا ہوگا۔ یہ سب کس قدر پرشکوہ ہوگا۔ تو پھر خدا ان افراد کے ساتھ جو آسمان کی تیسری بادشاہی کے باسی ہوں گے، ان افراد کی نسبت جو دوسری بادشاہی کے باسی ہوں گے، کیوں بہتر سلوک کرے گا؟ جب گزشتہ مرتبہ میں نے آسمان کے بارے میں تفصیل بیان کی تھی، میں نے یہ گوش گزار کیا تھا کہ آسمان کی دوسری اور تیسری بادشاہی کے مابین کافی فرق موجود ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ تیسری بادشاہی میں موجود افراد نے بدی کی تمام صورتوں سے رہائی پا کر تقدیس کی، تکمیل کی، اور فقط خدا کی مرضی بجا لانے کے لیے انہوں نے ان تمام اشیاء کو ترک کر دیا جن سے وہ اس دنیا میں لطف اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے نیکی کی کاملیت کو حاصل کیا اور روح اور کامل روح میں داخل ہو گئے۔ اس بنا پر خدا انہیں اس قدر شاندار برکات سے نوازتا ہے۔ اس چرچ میں آنے سے پہلے انہوں نے بیش بہا دنیاوی چیزوں سے لطف اٹھایا۔
وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح فائدہ اٹھانے کا موقع ڈھونڈتے رہتے۔ انہوں نے گولف اور ٹینس جیسی دنیاوی چیزوں سے لطف اٹھایا، لیکن مان من چرچ میں آنے کے بعد جب وہ مان من کے ممبر بن گئے تو انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ خدا ان دنیاوی بات